अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 116 का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, इसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरमिश मुंह पर हाथ रखे हंसती ही जा रही थी। वो डांस करते बेहद डैशिंग लग रहा था। इसके दोस्तों ने सफ़ेद रंग के शलवार कमीज और इस पर स्याह रंग के वेस्टकोट पहने हुए थे। अजलान सिकंदर ने भी यही ड्रेसिंग कर रखी थी, मगर वेस्टकोट की जगह गर्दन में दुपट्टा डाल रखा था। अजलान सिकंदर भी अब डांस करना शुरू हो चुका था। आर्यान और अजलान सिकंदर बहुत महारत से डांस कर रहे थे। दोनों बेहद डैशिंग लग रहे थे। गेट पर खड़ा हैदर खान सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह मर्दाना शॉल कंधों पर डाले खड़ा था। साथ में इसके कुछ दोस्त और रिश्तेदार खड़े थे। वो सब आर्यान और इसके दोस्तों का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। शाज़मा खान और इनके कुछ रिश्तेदार ख़वातीन अभी पीछे खड़ी गाड़ियों में बैठी थी। मर्द हजरात के अंदर जाने का इंतजार किया जा रहा था। हैदर खान अपने मूंछों पर हाथ फेरते अपने अंदर उमड़ते गैस व गज़ब पर बमुश्किल काबू पा रहा था। पिछले पौने घंटे से ये डांस हो रहा था। बैंड बाजा बजाया जा रहा था। मजाल है एक सेकंड के लिए भी सब रुका हो। आर्यन खानजादा ने एक नज़र भी गेट पर खड़े हैदर खान को देखा नहीं था। वो पिछले पौने घंटे से अपने दोस्तों के साथ मिलकर डांस कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो जानबूझकर हैदर खान को जिच कर रहा हो, और वो ऐसा ही कर रहा था। पीछे खड़ी गाड़ियों में बैठी औरतें जो पहले तो ये डांस एंजॉय कर रही थी, अब बेजार होना शुरू हो गई थी। डांस का ये दौरानिया पौने घंटे से एक घंटे पर तवील हो गया था। मजाल है आर्यन के और इसके दोस्त एक लम्हे को रुके हों। ऐसा लगता था उन्होंने मेहंदी के इस डांस में स्पेशल पीएचडी कर रखी है। दोस्तों का पूरा टोले का टोला एक जैसा डांस कर रहा था। आर्यन खानजादा पख्तून स्टाइल में सबसे अलग डांस कर रहा था। अजलान सिकंदर तो डांस करते हुए पागल हो चुका था। ऐसा लगता था इसे जिंदगी में पहली बार डांस करने का मौका मिला हो। नोटों की गड्डियों पर गड्डियां उड़ाई जा रही थीं। डांस करते करते आर्यन खानजादा ने कितनी बार अजलान का माथा चूमा। असल फनकार तो अजलान सिकंदर था। आर्यन को पूरा यकीन था हैदर खान सिर्फ इसे ही नहीं, अजलान को भी गोली मार देना चाहता होगा। हैदर खान ने जब से मुठियां भींच ली थी। पिछले 1.5 घंटे से वो अपने दोस्तों और रिश्तेदार मर्दों के साथ इन मिरासियों का वेलकम करने के लिए खड़ा था। वो थे अपना मिरासीपन रोकने का नाम ही न ले रहे थे। आर्यन और इसके दोस्तों के लिए हैदर खान के पास इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। शाज़मा खान अब गुस्से से आर्यन के नंबर पर फ़ोन कर रही थी। आर्यन के कमीज की जेब में बड़ा मोबाइल कब से वाइब्रेट कर रहा था। माँ या बीवी का ही होगा, इसलिए मुकम्मल इग्नोर किया गया था। अपने साले को जिच करने के मौके बार बार नहीं आने वाले थे। जरमिश और इसके दोस्तें इसके साथ टेरेस पर खड़ी ये डांस एंजॉय कर रही थी। हंसते हंसते जरमिश काफ़ी बार सीरियस हुई थी। 1.5 घंटा गुजरने के बाद जरमिश को समझ नहीं आ रहा था हंसे कि रोए। वो अंदर क्यों नहीं आ रहा था आखिर? क्या सारा डांस अभी ही कर लेना था? अब तो वो बाकायदा रुहासी हो चुकी थी। इसके दोस्तें कुछ देर पहले आर्यन और इसके दोस्तों की पर्सनैलिटी पर कसीदे पढ़ रही थी। अब वो मिरासी कहेंगे कहकर अंदर जा चुकी थी। जरमिश हाथ में पकड़े मोबाइल में से कब से आर्यन का नंबर डायल कर रही थी, मगर वो तो भंगड़े डालने में मसरूफ था। जरमिश ने अब अजलान सिकंदर का नंबर डायल किया। हैदर खान अपने रिश्तेदारों के साथ गेट पर कब से खड़ा था। जरमिश को अब शिद्दत से महसूस हो रहा था अपने भाई की ये बेइज्जती लग रही थी। अजलान सिकंदर ने अपने वाइब्रेट होते फ़ोन को अपनी जेब से निकालकर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाईं। जरमिश का नंबर जगमगाते देखते इसने आर्यन को एक निगाह देखा, जो डांस करते खुद पर ही से पैसे वार रहा था। अजलान सिकंदर की हंसी छूटी थी। वो दोनों एक नंबर के इस वक्त लफंटर लग रहे होंगे, इसे पूरा यकीन था, मगर वो सब पूरी प्लानिंग करके आए थे। मगर अब ये ज़्यादा हो रहा था। अजलान सिकंदर आर्यन के जदीद तरीन डांस को बगौर देखते अपनी हंसी जब्त करते साइड पर हुआ। जरमिश की कॉल अटेंड करना ज़रूरी थी। इसने कभी पुकारा हुआ और वो पुकार सुनी अनसुनी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता था। अजलान, तुम और आर्यन ये सब क्या कर रहे हो? स्पीकर पर इसकी गुस्सैली आवाज़ के साथ इसकी चूड़ियों की खनक भी सुनाई दी थी। अजलान सिकंदर ने गहरी सांस ली और गर्दन झुकाए अपने पाँव में पहनी पिशावरी चप्पल से ज़मीन कुर्ची थी। चूड़ियों की खनक इसे डिस्टर्ब सी कर गई थी। क्या कर रहे हैं हम? वो अनजान बनते पूछने लगा। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? वो छुंचलाई थी। डांस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं?
وہ مسکراتے ہوئے دور سے آریان کو دیکھنے لگا، دور سے ہی اپنے دوست کے صدقے اتارے تھے۔ اتنا شاندار کسی دلہے نے آج تک ڈانس نہیں کیا ہوگا جتنا وہ کر رہا تھا۔ ڈانس نہیں کر رہے، کچھ اور ہی کر رہے ہو، ایسا کرتے ہیں ایک نمبر کے کمینے لگ رہے ہو تم۔ زرمش کی دی گئی گالی پر وہ کانوں تک سرخ ہو گیا تھا۔ نعوذ باللہ، تم لڑکی ہو، شرم کرو، کیسے گالیاں دے رہی ہو، اذلان سکندر نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ اپنے دوست کے پاس جاؤ اور اسے کہو بس کرے یہ واہیات ڈانس، اگر اس نے ایسا نہ کیا میں شادی توڑ دوں گی۔ زرمش نے دھمکی دیتے آریان پر نظر ڈالی، وہ اب پختون بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ اس کے سارے دوست بھی اس کے ساتھ پختون بھنگڑے ڈالنا شروع ہو چکے تھے، بینڈ باجے والے مزید فارم میں آئے تھے۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں اب ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ بلڈ ٹریس بیسٹ ہی تھا، جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا ایسے ہی رلاتا تھا۔ ایسے بھلا کون اپنی ہی مہندی پر ڈانس کرتا ہے؟ اسے جا کر میں یہ کہوں کہ تم نے مجھے فون کیا، وہ ڈائریکٹ مجھے گولی مار دے گا، پھر تم دونوں بارات کی جگہ میرے کل کرتے پھر رہے ہوگے۔ ایویں ہی میں اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ اذلان سنجیدہ تھا، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور آریان۔ وہ غصے سے فون بند کر چکی تھی۔ اذلان سکندر مسکراتے ہوئے آریان کی طرف بڑھا تھا، اس لیے تماشا بند کروانا ہی تھا، زیادہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی نازو اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ مردوں میں گھس آئی تھی۔ آریان ڈانس کرتے کرتے رک گیا، شرربار نگاہوں سے نازو کو دیکھا۔ ایسے ہی وہ اپنے شوہر سے ہڈی پسلیاں نہیں توڑواتی نہیں تھی، اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی۔ اب بھلا مردوں میں یوں گھسانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ الگ بات ہے، اس میں ڈھونڈنے سے بھی ہڈی پسلی نہیں ملنی تھی۔ وہ اسے کھا جانے والی نسلوں سے گھور رہا تھا۔ شازمہ آنٹی کہہ رہی ہیں بس کرو، اگر یہ میراثی پن بند ہو نہیں کرنا تو ہمیں اندر جانے دو، پھر کرتے رہنا ساری رات یہی جڑوں والا ڈانس۔ آریان خانزادہ بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ نازو کے آنے پر بینڈ باجا بند کروا چکا تھا۔ نازو کا اتنا اسپیکر ہوگا، اسے پتا ہوتا وہ کبھی بینڈ باجا بند نہ کرواتا۔ آریان خانزادہ نے دانت پیستے سے گھورا تھا، یقیناً اس نے 4 لفظ خود سے لگائے تھے۔ میراثی اور ہجڑے اس کی موم ہرگز نہیں کہہ سکتی تھی۔ اذلان سکندر کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ جس سالے کی وہ درگت بنانے آیا تھا اب خود اس کی درگت بن چکی تھی۔ نازو کے نادر خیالات وہاں کھڑے ہر کسی کے سماعت تک بخوبی پہنچے تھے۔ جو لفظ حیدر خان بہنوئی ہونے کی وجہ سے منہ میں دبائے ہوئے تھا، وہ یہاں کھڑا ہر فرد سن چکا تھا۔ حیدر خان اب مطمئن سا تھا، آریان یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ رگو پہ میں سرایت کرتا لاوا اب ٹھنڈا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں حویلی چل کر دیکھ لوں گا۔ آریان نے دانت پیستے سرگوشی نما آواز میں اسے ڈپٹا تھا۔ عورت تھی، سرعام اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیسے کہہ سکتا تھا؟ مگر نازو کا کچومر نکالنے کے لیے وہ مرا جا رہا تھا۔ وہ اس کا سویگ خراب کر چکی تھی۔ آریان تم اپنی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے حیدر خان اور اس کے گرد کھڑے مرد حضرات کی طرف بڑھا۔ ان سب کے چہروں سے واضح تھا ان میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ان سب کے نقوش تنے ہوئے اور سرخ تھے۔ آریان نے ایک ایک کرتے سب سے ہاتھ ملایا اور لوگ اسے گھورتے اندر چلے گئے تھے۔ وہ سب صرف اپنی بہن بیٹی کا ہی خیال کر رہے تھے، ورنہ ایسا داماد بہنوئی کسی کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اتنا مسخرہ پن، خدا کی پناہ۔ آریان خانزادہ شانے اچکا گیا تھا، اسے بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے سالے کے رشتے داروں پر لعنت بھیج رہا تھا۔ اپنی بیوی کی وجہ سے وہ ان منحوس شکلوں کو برداشت کر رہا تھا۔ وہ حیدر کے مقابل آن کھڑا ہوا، اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تمہاری بہن چاہتی تھی کہ مہندی بارات ولیمہ ہر فنکشن ہو اور دھوم دھام سے ہو، میں چاہتا تھا منگنی کا فنکشن الگ الگ ہو۔ تمہاری بہن کی ضد کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ بے حد ضدی ہے تمہاری بہن، زندگی برباد ہو گئی میری تو۔ وہ افسوس کرتے بے حد بیچارگی سے کہہ رہا تھا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، تمہاری زندگی برباد ہو چکی ہے، چاہو تو یہاں سے ہی جا سکتے ہو، مجھے اپنی بہن اپنے پاس زیادہ اچھی لگتی ہے۔ حیدر خان اطمینان سے مسکرایا تھا، وہ اس کی مسکراہٹ پر سلگ اٹھا تھا۔ مگر مجھے وہ تمہارے پاس زہر لگتی ہے، اسی لیے اسے لینے آیا ہوں، کل کے بعد میں یہاں اسے کبھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ سلگتے لہجے میں چبا چبا کر بولتے شازمہ خان کی طرف پلٹا تھا۔ وہ لوگ گاڑیوں سے نکل آئے تھے، مرد حضرات اندر چلے گئے تھے۔ حیدر خان آریان کے پشت کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے اندر چلا گیا تھا۔ آری، یہ سب کیا تماشا تھا؟ شازمہ خان نے اسے غصے سے گھرکا تھا۔ آپ کی چہیتی بہو ہی یہی سب چاہتی تھی، اس کے ہی ارمان تھے میں ڈانس کرتا ہوا آؤں، اب کر رہا تھا۔ آپ ساس بہو کو ہی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ زرمش کے 50 مس کال تھے۔ کل کی رات اب اسی بدمزگی کی نظر ہو جانی تھی۔ وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ سم ٹائم تم مجھے بہت مایوس کرتے ہو آری، شازمہ خان غصے سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ وہ مزید چنچلایا تھا۔ مہندی نائٹ کا یہ ڈانس اس کے لیے جیسے عذاب بن گیا تھا۔ سبھی اس پر برس رہے تھے، ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس نے؟ صرف ڈانس ہی تو کیا تھا۔
اس کے سبھی دوست اذلان سے گندر سمیت اندر چلے گئے تھے، وہ تنہا ہی باہر کھڑا تھا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے زرمش کو کال ملائی۔ پہلے ناسو نے سویگ خراب کیا اور اب اصل درگت بیوی نے بنانے والی تھی۔ بلیترز بیسٹ اپنی ہی بیوی سے اب اچھا خاصا ڈرتا تھا۔ زرمش نے میز پر پڑے اپنے بجتے فون کو دیکھا۔ لائف کالنگ دیکھتے اس نے لب بھینچتے کال کاٹتی تھی۔ مرر کے آگے کھڑے ہوتے اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ میری جان، مائی لو، میری زندگی، مائی بیوٹیفل مائنڈ گرل، مائنڈ ہارٹ بیٹ۔ اس طرح کے کئی میسیجز وہ اسے بھیج چکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی اور بلش بھی کر رہی تھی۔ غصہ وہ ایسی باتوں سے اتار دیتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم بلش کر رہی ہو زرمش، اس کا میسج دیکھتے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ بالکل نہیں، تمہیں لگتا ہے میں بلش کروں گی ان لفظوں سے جو تم 10,000 مرتبہ تو دن میں کہتے ہو؟ کوئی ویلیو نہیں؟ اس نے ٹیکسٹ ٹائپ کرتے اسے میسج بھیجا تھا۔ اب کی مرتبہ رپلائی میں آریان کا وائس نوٹ موصول ہوا تھا۔ میری جان ایسی باتوں پر بلش نہیں کرتی تو کیسی باتوں پر کرتی ہے؟ وہ کہہ تم کا۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے آج ڈریس کے نیچے کون سا رنگ پہنا ہے؟ وہی جو میں نے تمہیں دلوائے تھے۔ وہ باقاعدہ کچھ پروڈکٹس کے نام گنوا رہا تھا۔ اس کا وائس نوٹ سنتے کندھار کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس دن میری حویلی میں وہ ساؤنڈ کیسا تھا؟ اور وہ کاؤچ آرام دہ تھا نا مسز خان؟ اس کے اگلے وائس نوٹ پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی، گالوں سے بھاپ نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ فون سنگھار میز پر رکھ چکی تھی۔ اب اس بے شرم انسان کا نہ میسج دیکھنا تھا نہ کوئی وائس نوٹ سننا تھا۔ زرمش کا فون پھر سے بجا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میسج دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئی تھی۔ آریان نے پھر سے اسے وائس میسج بھیجا تھا۔ زرمش نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے میسج آن کیا۔ میری جان ٹیرس پر آؤ، تمہیں دیکھنا ہے، وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی گمبھیر آواز سنتے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ نہیں جائے گی سوچ لیا تھا۔ اس نے ایک اور وائس میسج بھیجا۔ آ جاؤ نا جان، یوں مت تڑپاؤ۔ زرمش اب کی بار ہنس پڑی تھی۔ گال مزید گلاب ہو گئے تھے۔ وہ مختلف وائس بھیجتے اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی، مگر اس کی آخری وائس پر زرمش کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آ جاؤ پلیز۔ ارے تو تم، آخری وائس نوٹ کچھ یوں تھا۔ زرمش نے ایک بار پھر سنا، پھر بار بار سنا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے ٹیرس پر آئی تھی۔ وہ تنہا ہی باہر کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ سے دل بنائے اسے دیکھتے فلائنگ کس کر رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے زہر لگا تھا۔ آج کل وہ اسے اتنا ہی برا لگتا تھا۔ اریکا آئی ہوئی ہے؟ وہ تمہارے ساتھ تھی؟ زرمش نے اسے گھورتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، بے حد خوبصورت۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اریکا تھی تمہارے ساتھ کیا؟ روحان سے ہوتے ٹائپ کیا، تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ مجھے یقین ہے ان کپڑوں کے بغیر زیادہ خوبصورت لگو گی۔ وہ پھر سے اس کا سوال اگنور کر گیا تھا۔ زرمش نے غصے سے کہا، اسے کال ملائی۔ وہ محفوظ ہوتے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگا گیا تھا۔ آ گئی تھی لائن پر۔ بے حد خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، جان نکال رہی ہو میری۔ اس کی بھاری مخمور آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو زرمش کا ہاتھ کپ کپایا، دل پوری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اریکا تھی تمہارے ساتھ؟ آہستگی سے پوچھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ گلاب ہو رہی تھی۔ کون اریکا؟ میں کسی کو عورت کو نہیں جانتا۔ میرے سامنے جو عورت کھڑی ہے بس مجھے وہی دیکھتی ہے، وہی پیاری لگتی ہے۔ دنیا کی ہر لڑکی میری بہن ہے۔ زرمش اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، ہنستی چلی گئی۔ آریان کا اندازہ تھا کہ جان میں جان آئی تھی۔ اس ہنسی میں سکون تھا، اس کی خاموشی میں طوفان تھا۔ انتہا کے برے لگ رہے ہو، یوں ڈانس کرتے ہوئے وہ شرمگین مسکراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ تم مجھے دیکھ رہی تھی؟ یہیں پر کھڑے ہوتے تم سب کا ڈانس دیکھا ہے، زرمش نے غصے سے کہا تھا۔ ایسے ہی کھڑی تو تم؟ آریان کا لہجہ اب سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں میرا مطلب ہے چادر لی ہوئی تھی، چہرہ چھپایا ہوا۔ زرمش نے لب دانتوں تلے دبائے روانی سے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا کیا یہ حسن، یہ خوبصورت جسم دیکھنے کا صرف مجھے حق ہے؟ تجھ کو دیکھوں مجھے حق ہے، بس یوں ہی دیکھتا رہوں مجھے حق ہے؟ وہ بھاری آواز میں گنگنا رہا تھا۔ زرمش گلنار ہوتے اس کی گنگناہٹ سن رہی تھی۔ بے پردہ ٹیرس پر آنے کا اسے افسوس ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ جھوٹ بولنے کا افسوس تھا۔ وہ یقین کر رہا تھا اس بات پر وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ محبت ہی نہیں یقین بھی کرتا تھا، جو کہہ دیتی وہ مان لیتا تھا۔ محبت یقین اور بھروسہ ہے۔ وہ ابھی آریان والی محبت نہ کر سکی تھی۔ رات کی رات تمہیں جگاؤں مجھے حق ہے۔ وہ اس کی گنگناہٹ پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی ادا پر ہنس پڑا تھا۔ یہ چہرہ، یہ مسکان، آنکھوں میں بھر کر میں تیری یادوں میں تڑپوں مجھے حق ہے، تم سے ملنے کے لیے میں تڑپوں مجھے حق ہے۔ اور اس کی گنگناہٹ سنتے کمرے میں آئی اور فون کاٹ دیا۔ بیڈ پر اونھے منہ لیٹی وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ سانسوں میں چبھن بڑھی تھی، کلائی میں پہنی چوڑیوں کی کھنک بڑھنے لگی۔ وہ اس کے اعصابوں پر سوار تھا۔ وہ اس کے بغیر اب ایک پل نہیں رہ سکی تھی۔ بے ترتیب سانسیں یہی کہہ رہی تھی، تمہیں حق ہے، تمہیں حق ہے۔ وہ سیدھی ہوتی چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ پاس نہ بھی ہو، وہ اس کے خیال سے ہی شرما جاتی تھی۔ آریان اپنے دوستوں کے ساتھ مردان خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوست اور اذلان سکندر سب ایک دوسرے کو دیکھتے جمائیاں لے رہے تھے۔ انہیں صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا اور ان کے سامنے ہی حیدر خان اور اس کے رشتہ دار مرد حضرات بیٹھے تھے۔
وہ سب آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو بیزاری سے دیکھ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا سب کسی سوگ میں آئے ہوئے ہوں. بینڈ باجے والے جنہیں آریان خانزادہ زبردستی لے کر آیا تھا وہ بیچارے بھی ایک طرف بیٹھے تقریباً سو رہے تھے. بینڈ باجا تو وہ بجانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. دیواروں پر لٹکی بندوقیں وہ لوگ دیکھ چکے تھے. انہیں اپنی جان زیادہ پیاری تھی. یہ مجھے گھور رہا ہے. سمجھ آتی ہے یہ تجھے کیوں گھور رہا ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. آریان خانزادہ نے اپنے سامنے حیدر خان کو دیکھتے سرگوشی میں اذلان سے کہا تھا. اذلان سکندر کی رنگت متغیر ہوئی تھی. وہ گلے پر ہاتھ رکھتا کھنکارا. حیدر خان کی خونخوار نگاہیں آریان سے زیادہ اسی کا محاصرہ کی ہوئی تھی. تم نے اس کی کون سی بھینس چرائی ہے؟ بہن تو یہ مجھے دے رہا ہے. آریان نے الجھن بھرے انداز میں اپنی گردن سہلائی تھی. ڈانس میری جان ڈانس. لگتا ہے میرا ناگن ڈانس اسے ہضم نہیں ہوا. اذلان گڑبڑاتے ہوئے بولا تھا. تم نے بھی حد ہی کر دی ہے. میرے سالے کو تنگ کرنے کے لیے تم زمین پر ہی لیٹ گئے تھے. آریان سرگوشی میں کہتے بلند وبانگ کہکا لگا گیا تھا. اس کے جناتی کہکے پر حیدر خان نے پہلو بدلا تھا. باقی مرد حضرات کو بھی یہ کہکا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا. شاید آج تم جیسے یتیم کو کوئی رشتہ دے ہی دیتا مگر تیرا ناگن ڈانس دیکھتے سب نے تم پر لعنت ہی بھیجی ہوگی. آریان کی بات پر اذلان سکندر کا چہرہ سرخ ہوا تھا. مشترکہ لعنت بھیجی ہوگی ہم دونوں پر. تم بھی کم نہیں لگ رہے تھے. تمہاری وہ بھاری بھرکم ملازمہ کیا کہہ رہی تھی تمہیں؟ اذلان نے کنپٹی کھجاتے سوچنے کی شاندار ایکٹنگ کی تھی. ہاں ہجڑا. یاد آنے پر وہ مسکرایا تھا. بکواس بند کر اپنی. آریان کر رہا تھا. اذلان سکندر محفوظ ہوتے اپنے موبائل نکالتے گیم کھیلنے لگا. حیدر خان کی سرسرخ نگاہیں وہ بیچارہ سہن نہیں کر پا رہا تھا. شرم سی آ رہی تھی. کچھ مہینے پہلے اسی آدمی سے پٹا تھا اور اچھا خاصا ہی پٹا تھا. مردانے کے وسط میں زمین پر بڑا سا سرخ کارپیٹ بچھا تھا. وہاں پر ہی کھانا چن دیا گیا تھا. آریان اور اس کے دوست جو شاید آریان کا سر پھاڑ دیتے مگر کھانا دیکھتے وہ سب خاموش ہو گئے تھے. کھانا شاندار تھا. بڑے بڑے تھال میں سجی رکھی گئی تھی. سالم بکرے بھنے ہوئے تھے. وہ لوگ سب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. آریان کے دوست کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے. اب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی شادی کا فنکشن ہے ورنہ لگ رہا تھا کسی کی فوتگی پر آئے ہیں. اذلان سکندر نے بکرے کا بڑا سا پیس چھری سے کاٹ کر پلیٹ میں رکھا. منہ تک لقمہ لے جاتے وہ رکا تھا. کچھ مہینے پہلے کی مار یاد آ گئی تھی. انجر پنجر ہلا کر رکھ دیے تھے اس حویلی کے مالک نے. اب وہ کیسے بغیرتوں کی طرح اپنی غیرت مار دیتا. پیٹ کہتا تھا کھا لے. غیرت کہتی تھی کچھ غیرت کر. وہ پلیٹ واپس رکھ گیا تھا. آریان جو خالی پلیٹ سامنے رکھ کر بیٹھا تھا اس نے حیران ہوتے اذلان کو دیکھا. میں نہیں کہا رہا. میری سمجھ آتی ہے تم کس سوگ میں نہیں کھا رہے. آریان نے مشکوک نگاہوں سے اذلان سکندر کو گھورا. بھائی چارہ میرے دوست. بھائی چارہ تم بھوکے رہو میرے پیٹ بھر لوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے کرن ارجن فلم نہیں دیکھی؟ نہیں. آریان خانزادہ نے سرنفی میں ہلایا تھا. اذلان کے ڈائلاگ سے وہ ذرا متاثر نہیں ہوا تھا. اس فلم میں 2 بھائی ہوتے ہیں. بڑا بھائی بڑا پکا بھائی چارہ ہوتا ہے. ایک کو درد دوسرے کو بھی درد ہوتا ہے. ایک کا دشمن دوسرے کا بھی دشمن وہی ہوتا ہے. جو تمہارا دشمن وہی میرا دشمن. حیدر خان آج سے میرا بھی دشمن. اذلان سکندر نے آریان کے شانے پر اپنا باسو حمال کیا جسے آریان خانزادہ بے دردی سے جھٹک گیا تھا. اذلان سکندر شانے اچکاتے پلیٹ دور کھسکا گیا تھا. مجال ہے میزبانوں میں سے کسی نے بھی ان دونوں کو کھانے کا پوچھا بھی ہو. وہ دونوں سرخ خوفزدہ چہرہ لیے بیٹھے تھے. اتنی زیادہ عزت افزائی ان دونوں کو پسند نہیں آئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسی مہندی ہے. نہ کوئی رسم نہ کوئی ہنگامہ. کیا ضرورت تھی تمہیں اپنی بے عزتی کروانے کے لیے یہاں آنے کے لیے؟ وہ دونوں حویلی کے لان میں کھڑے تھے. وہ چاہتی تھی کیا کرتا میں. آریان خانزادہ نے سگریٹ کا کش لیتے کہا. زن مریدی کے سارے ریکارڈ تو توڑ دیے ہیں تم نے. اذلان نے بھوک سے دہائیاں دیتے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آریان پر قہر بھری نگاہ ڈالی. بھنے بکروں کی خوشبو سے ابھی تک دل للچا رہا تھا. یہ شرف بھی کسی کسی کے حصے میں آتا ہے. شاید شدید کوارے کیا جانے زن مریدی میں اتنا مزہ ہے. آریان خانزادہ نے سگریٹ کا ٹوٹا زمین پر پھینکتے شوز کے نیچے مسئلہ تھا. جب کوارا پن زائل ہوگا بیعت میں تمہاری ہی کروں گا. مجھے یقین ہے تمہارا ریکارڈ زن مریدی میں کوئی نہیں توڑ سکتا. ایسا ہی ایسا ہے. آریان نے اس کی بات کی تائید کرتے سر ہلایا تو دونوں مشترکہ کہکا گونجا تھا. اگر تم نے کل بھی بھائی چارہ نبھانا ہوا تو کھانا کھا کر آنا جیسے میں آج کھا کر آیا تھا. وہ اذلان سکندر کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دینے لگا جس کے بھوت سے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے. اذلان سکندر نے آریان کو خشمگین نگاہوں سے گھورا. قسم سے جیکے کی جیل تیرے سسرال سے زیادہ بہتر تھی. ناشتے لنچ میں مکے لاتے جتنی مرضی ملتی مگر ڈنر وہ ہمیشہ شاندار کرواتا تھا. جیکے کی سیل میں دیا جانے والا کھانا یاد آیا تو آج بھنا بکرا نہ کھانے کا اسے مزید افسوس ہوا تھا. کاش وہ غیرت پر ہی لعنت بھیج دیتا.
حلال تھا کہ حرام یہ پتا کیا بھی، یا تم جیسے بغیرت کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ پیٹ میں حلال جا رہا ہے یا حرام۔ جیکے کے نام پر آریان کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر میرے سامنے جانور حلال کیے جاتے تھے، وہ خود کاٹتا تھا میرے سامنے جانور، ایسا کر کے مجھ پر وہ اپنی دہشت بٹھاتا تھا، ساتھ ہنستے ہوئے کہتا تھا تم مسلمان ہو اس لیے خدا کے نام پر ہی تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ میرے ساتھ والے سیل میں قیدی کو روزانہ ایک خوبصورت لڑکی بھی دی جاتی تھی۔ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھ پر یہ کرم نوازی نہیں کی گئی تھی۔ ازلان سکندر نے اب آہ بھری تھی۔ ساتھ والے سیل سے وہ عجب عجب آوازیں سنتے کیسے سرخ چہرہ کیے بیٹھا رہتا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس تمہیں اسی بات کا ہوگا تمہاری جوانی پر اس نے رحم نہیں کھایا۔ آریان نے اس کے آہ بھرنے پر اسے قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ نعوذ باللہ، لعنت بھیجتا ہوں میں جیکے کی بھیجی گئی رن۔ آریان کے گھورنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ اپنی زندگی چاہتے ہو اس جیکے کا میرے سامنے نام مت لیا کرو۔ آریان نے اسے گھورتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی مسز کا میسج آیا تھا، وہ رسم کرنے کے لیے اسے اندر بلا رہی تھی۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوا، وہاں حیدر خان اور آریان کی طرف سے مدعو کی گئی رشتہ دار خواتین تھیں۔ فرشتے اپنے چہرے پر کامدار دوپٹے سے ہی پہلے اپنی نقاب کر چکی تھی۔ شازمہ خان نے آریان کی طرف بڑھتے اس کا ماتھا چوما تھا، اس کی بلائیں اتاری تھی۔ آریان خان زیادہ مسکراتے ہوئے حویلی کے بیچوں بیچ فرسٹ فلور کی جانے والی زینوں کی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ حیدر خان کے ہمراہ زینے اتر رہی تھی۔ آج گلابی میکسی پہنے ہوئی تھی، شانے کے ایک طرف سے کامدار دوپٹہ لیے ہوئے تھا، سر پر اس نے الگ سے ہی کامدار ہی سبز رنگ کا بے حد خوبصورت دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بار بار حیدر خان کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ آریان کی طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اپنے بھائی اور باپ کی موجودگی میں وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتی تھی، آج بھی کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے دیکھتے سب بھول جاتا، وہ آج بھی بھول گیا تھا۔ وہ زینے اترتے اپنے بھائی کے صدقے اتار رہی تھی، اسے حیدر خان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آریان دل پر نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس حویلی اور اس کے مکینوں کے لیے نفرت نکال کر پھینک دے تو وہ کہہ سکتا تھا اس کی زندگی کے یہ حسین دن تھے، یہ رسمیں، یہ فنکشنز اسے اچھے لگ رہے تھے۔ پھر کب وہ زینے اترتی، عورت کو ایسے خوش دیکھ سکتا تھا؟ وہ اس کے لیے سجی سوری تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ سب چیزیں اس عورت کو خوشی دے رہی تھی جسے وہ زندگی کہتا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں والی بے رحم لڑکی نے اب اپنے بھائی سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سبز آنکھوں والے مرد کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ آخر اسے اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ اس کی متلاشی نظریں سے ہی تو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے سبز آنکھیں آرزدہ ہوئی تھیں۔ اس کے آچھی گلابی رنگ سے رنگے ہونٹ بابا بابا کی جنبش کر رہے تھے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے حاکم خان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نمسا مسکراتے ہوئے گردن جھکاتے اپنی گردن سہلانے لگا۔ اس کے لیے یہ ایک آزمائش ہی ہوتی تھی۔ جب جب وہ حاکم خان کو پکارتی تھی، حاکم خان کا نام، اس کی پرچھائی، اس کا وجود اس کی رنگیں سبز کر دیتا تھا۔ آج بھی ہو گئی تھی۔ وہ حیدر خان کا ہاتھ پکڑے زینے اتر آئی تھی۔ حیدر خان نے بے حد مان محبت سے اپنی بہن کو صوفے پر بٹھاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج میں نے تمہارا حق ادا کر دیا۔ میں نے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کبھی خود سے محبت نہیں کی، اپنی انا اپنے مفاد کو عزیز نہیں رکھا۔ میرے لیے تم میری بہن نہیں، میری بیٹی ہو۔ تم جب جب مجھے پکارو گی میں تمہارے لیے ہمیشہ ڈھال بن جاؤں گا۔ حیدر خان بھاری لہجے میں کہتے زرمش کی آنکھیں چھلکا گیا تھا۔ لالا۔ زرمش کھڑے ہوتے حیدر خان کے سینے سے لگتے رونے لگی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے رہا۔ وہاں کھڑے ہر انسان کی آنکھ اشبار تھی سوائے آریان کے۔ اسے یہ منظر ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، دل جل کر سیاہ ہی ہوا تھا۔ حیدر خان کی جذباتی گفتگو سے بیزار کر گئی تھی۔ وہ اپنی قمیض سے لائٹر اور سگریٹ نکالتے سگریٹ جلانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ رکھو اسے واپس۔ پاس کھڑی شازمہ خان نے اسے ٹوکا تھا۔ آریان نے اسی لمحے تابعداری سے سگریٹ لائٹر واپس جیب میں رکھ دیا تھا۔ ماں اور بیوی کی تابعداری کا ایک نقصان ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے گھرکتی ہے۔ ماں تو گھرکتی تھی، بیوی بھی آہستہ آہستہ ایسی ہی بنتی جا رہی تھی۔ وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ سامنے نظر آتا ایموشنل سین ذرا نہیں بھا رہا تھا۔ حیدر خان نے زرمش کو ایک فائل پکڑائی۔ آریان خانزادے کی نقوش تن گئے تھے، سبز آنکھیں مشتعل ہوئی تھیں۔ یہ میری اور بابا کی طرف سے تمہارے لیے تمہاری شادی کا تحفہ، تمہارا جو حصہ بنتا تھا اس سے زیادہ تمہیں بابا نے دیا ہے۔ زرمش نے وہ فائل تھام لی تھی۔ آریان خانزادہ مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ اس گھر سے اسے صرف ایک ہی وجود چاہیے تھا، وہ تھی اس کی بیوی۔ اس نے تو ایک دن کا بھی نہیں لیا تھا، نہ لینے کا ارادہ تھا۔ زرمش کے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے لیے جیسے انگارہ تھے۔ وہ جلتے انگاروں پر کھڑا تھا۔ حاکم خان کی دعاؤں کے علاوہ وہ کسی چیز کے ساتھ اس کی حویلی داخل نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی اس کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے۔ ایور نیور۔
وہ کبھی زرمش حاکم خان کی عزت پوری نہیں کر سکتا تھا، وہ خود ہی زرمش کی طرف بڑھ گیا تھا، ورنہ بہن بھائی کا یہ ایموشنل ڈرامہ پتہ نہیں کب تک چلتا۔ وہ صوفے پر جا کر شان بے نیازی سے بیٹھ گیا تھا، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ سرد و سپاٹ نقوش کے ساتھ بہن بھائی کی لاسوال محبت دیکھ رہا تھا۔ زرمش انگلیاں چٹکھاتے سرخ چہرہ لیے حیدر خان کے حصار میں کھڑی تھی۔ حیدر خان کے سامنے آریان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ حیدر خان نے ایک سرد نگاہ آریان پر ڈالی اور وہ زرمش کے سر پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہو گیا تھا۔ بیٹھو بیٹا۔ شازمہ خان نے زرمش کی مشکل آسان کی تھی، وہ آریان سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کو یہ فاصلہ سوئیوں کی طرح چبھا تھا، یہ رسم، یہ فنکشن اسی کی ضد تھا۔ ابھی ڈرامہ کیوں؟ وہ ایک پاؤں ہلاتے ذرا سا آگے کو ہوتے بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائی ہوئی تھی، سبز نگاہیں میز پر پڑی فائل پر تھی۔ گاہے بگاہے وہ سامنے کھڑے حیدر خان پر قہر بھری نگاہ ڈال لیتا تھا، جو رقیہ خانم کے قریب کھڑے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے انہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ رقیہ خانم خوش نہیں لگ رہی تھی، شاید وہ زرمش کو جائیداد دینے پر نہ خوش تھی۔ دونوں ماں بیٹا بہت آہستگی سے بات کر رہے تھے، کسی تک ان کی آواز نہیں جا رہی تھی، مگر رقیہ خانم کا موڈ بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ کو یہ فائل جتنی آنکھ لگا سکتی تھی لگا رہی تھی۔ شازمہ خان نے جھکتے ہوئے زرمش کے گال پر اپٹن لگایا اور اس کے ہاتھ پر 500 کا نوٹ رکھتے مہندی نوٹ پر رکھی تھی۔ آریان کے گال پر وہ اپٹن لگانے لگیں تو آریان ان کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ شازمہ خان کے تحیر سے اسے دیکھا تھا، وہ مسکراتے ہوئے شازمہ خان کا ہاتھ چوم گیا تھا۔ ضرورت نہیں ماں اس کی۔ آریان مسکراتے ہوئے زرمش کے قریب ہوا اور اس کے اپٹن لگے گال سے وہ اپنے گال رگڑنے لگا۔ زرمش کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، والی مثل پر پورا اترتی تھی، شرم سے وہ آنکھیں بھی نہ چپکا پا رہی تھی۔ ضرورت نہیں موم اس کی۔ آریان مسکراتے ہوئے زرمش کے قریب ہوا اور اس کے اپٹن لگے گال سے وہ اپنے گال رگڑنے لگا۔ زرمش کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی مثال پر پورا اترتی تھی، شرم سے وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں چپکا پا رہی تھی۔ اسسٹنٹ ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ شازمہ خان نے آریان کو مزید بے باکیاں دکھانے سے نگاہوں ہی نگاہوں میں روکا تھا، وہ ہنستے ہوئے سر جھکا گیا تھا۔ حیدر خان غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ کچھ اور عورتوں نے آگے بڑھتے مزید رسمیں کی تھی، کسی نے بھی اب زرمش کے گال پر اپٹن لگانے کی جرات نہیں کی تھی، سبھی زرمش اور آریان کو مہندی لگا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زرمش کے قریب ہوتا جا رہا تھا، وہ اس سے دور کھسکتی جا رہی تھی، وہ شرم سے گلنار ہوتے سر کو جھکائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ سے کچھ بھی بے باکی کی امید کی جا سکتی تھی۔ مجھے کس کرنی ہے تمہیں؟ آریان نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زرمش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اس نے گردن ترچھی کرتے ہوئے آریان کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے تم پر رحم نہیں آ رہا، کس کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد انداز میں بولا۔ وہ اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے تھی، ایسا کرتی وہ آریان کے دل پر چھریاں چلا گئی تھی۔ اس پوری کائنات میں اس جیسا خوبصورت کوئی نہ تھا، وہ اسے گردن میں گلتی ابھرتی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ پلیز آریان، رہا سی ہوئی، اب یہ تم تک ہے، تم الگ مجھے کہیں لے کر جاتی ہو یا پھر میں یہیں کس کر لوں؟ آریان نے سرد انداز میں کہتے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے لگا۔ زرمش نے گہری سانس لیتے اپنے ملازمہ کو اشارے سے بلایا تھا۔ اس کی ملازمہ اس کے پاس آئی تو زرمش نے سرگوشی میں اس سے کچھ کہا تھا۔ ملازمہ کے چہرے پر حیرانگی تھی، وہ سر اس بات میں ہلاتے چلی گئی تھی۔ میں نے ملازمہ کو کہا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے باہر سے فیوز سسٹم آف کر دے، پوری حویلی کی لائٹ بند ہو جائے گی، اس دوران تم مجھے کس کر لینا، مگر 1 سیکنڈ۔ ہاں، وہ حیرانگی سے اپنی مسز خان کو سن رہا تھا۔ واہ کیا حل نکالا تھا، وہ امپریس ہوا تھا۔ اس کی مسز خان معصوم لگتی تھی مگر تھی نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے سر کو جھکا گیا تھا۔ زرمش اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے رخ پھیر گئی تھی۔ جیسے ہی لائٹ آف ہوئی وہ ایک ہی جسم میں اس کی کلائی پکڑ گیا تھا۔ زرمش کا دل کانوں میں بجنا شروع ہو گیا تھا۔ 1 سیکنڈ میرا کیا بنے گا؟ وہ اس کے کان میں جھکتے مخمور بھاری سرگوشی کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی آریان نے اسے کلائی سے پکڑے تیزی سے سامنے والی راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ جب تک موبائلز کی ٹارچ روشن ہوئی وہ دونوں وہاں پر نہیں تھے۔ شازمہ خان شرمندگی سے کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، یہی حال فرشتے کا تھا۔ وہ اسے دیوار سے لگاتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، اس حصے میں چوڑیوں کی کھنکار گونجنے لگی تھی۔ اسے سکتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر مکے مارتی رہی۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک اور زرمش کے جسم سے پھوٹتی خوشبو آریان کے اعصاب بھڑکا رہی تھی۔ وہ مزاحمت کرتی رہی اور اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی پیاس مٹاتا رہا۔ گلابی سرخی تک وہ اس کے ہونٹوں سے مٹاتے کھا چکا تھا۔ اتنی شدت سے وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے سکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اب اس کے نقوش اب دیوانگی سے چوم رہا تھا۔
اگر کل تم مجھ پر رحم کھا لیتی تو میں آج تم پر رحم کھا لیتا۔ کیا تمہیں نہیں پتا میں جوان جہان مرد ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں جنہیں نبھاتے تمہاری جان جاتی ہے۔ وہ سرگوشیاں کرتے مزید بے باکیوں پر اتر آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی سے اب کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ آریان کا کوئی آ جائے گا، مت کرو یہ سب۔ زرمش نے منت کی تھی، آ جانے دو، میری بیوی ہے، کسی کو کیا۔ وہ اس کی التجا کو اگنور کر گیا تھا، اب ان کی گردن چوم رہا تھا۔ آریان چھوڑو مجھے۔ زرمش نے اس کی گردن پر اپنے ناخن بے رحمی سے گاڑے۔ جو مرضی کر لو، تمہیں نہیں چھوڑنے والا، میری جنگلی بلی۔ وہ اس کی کلائیاں دیوار سے پن کر گیا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک مزید بڑھی، وہ مزید ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی سے عشق میں پاگل ہوا۔ آریان، وہ رہاسی ہوئی، چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا۔ آریان نے جھکتے ہوئے اپنی من پسند جگہ پر اسے محبت بھرا بے رحم نشان دیا تھا۔ زرمش کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی، وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ آریان نے مسکراہٹ دبا اس کی کلائیاں آزاد کی۔ وہ شانوں سے اپنی میکسی ٹھیک کرتے اپنے سینے پر دوپٹہ کر گئی تھی۔ آریان منہ پر ہاتھ رکھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اپنا دوپٹہ اپنی میکسی ٹھیک کر رہی تھی، اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ بہت برے ہو تم، مجھ سے کبھی بات نہ کرنا۔ اسے سلگتی نگاہوں سے گھورتے وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اب بات کون کم بخت کرنا چاہتا ہے؟ میں تو اب بس دن رات بس یہی سب کچھ۔ وہ اسے کلائی سے قریب کرتے اپنے ساتھ بے باکی سے لپٹا کیا تھا۔ زرمش اس کے لپٹانے سے انداز پر مزید روحانسی ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج آخری رات ہی تھی اس کے پاس جو وہ اسے ایسے چھو رہا تھا، کل رات جیسے آنی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا بے باک لمس محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تو پاگل ہو رہا تھا، بس نہ چل رہا تھا وہ یہی سب کچھ کر ڈالے۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان۔ زرمش اس کے سینے سے لگی کلس کر رہ گئی تھی۔ دبی آواز میں وہ چیخیں تھی، اپنے شوہر کو گالیاں دے رہی ہو، بھوکا رکھتی ہو، اب گالیوں پر بھی اتر آئی ہو، بڑی ہی بد زبان لڑکی ہو تم۔ وہ اسے جتنا سچ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس کی ناز کی اپنے چوڑے سینے سے وہ بے باکی سے مسل رہا تھا۔ اس کی انگلیاں وہ اپنے لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ میں نے کب گالی تھی؟ اس کے حصار میں بمشکل ہی بولی تھی۔ وہ بے رحمی سے اسے خود کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ابھی مجھ سے بدتمیز کہا، یہ تمہارے نزدیک گالی نہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے سے خود سے الگ کر گیا تھا۔ اس پر ترس آ گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا، باقی کل رات پر چھوڑ دیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم ہو تم۔ I hate you۔ مجھ سے بات مت کرنا۔ زرمش نے ہچکی لی تھی، اپنی آنکھیں رگڑی۔ ابھی مجھے بدتمیز کہا، یہ تمہارے نزدیک گالی نہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے سے خود سے الگ کر گیا تھا۔ اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا، باقی کل کی رات پر چھوڑ دیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم ہو تم۔ I hate you۔ مجھ سے بات مت کرنا۔ زرمش نے ہچکی لیتے اپنی آنکھیں رگڑی تھی۔ وہ اس طرح رسموں کے بیچ سے لاتے یہ سب کرے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب سب کے بیچ سے گزر کر جانا کتنا awkward تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے یوں ہچکیوں سے روتے دیکھتے وہ بکھلایا تھا۔ بات بڑھ چکی تھی، وہ بڑھا چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔